31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है। लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मेरे लिहाज से शहबाज फारिग है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुल्क को कौम को कोरोना से बचाने के लिए तो कोशिशें कर रही है, लेकिन साथ साथ कुछ अहम कौमी अमूर के हवाले से भी ये हुकूमत कुछ न कुछ करना चाह रही है और नज़र यही आ रहा है। कोरोना के मामले पर तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ वफाक की शुरू से ही महादराई रही और अब तक जारी है, और इस महादराई को भी वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए है, लेकिन यह भी तवक्को कर रही है कि पीपल्स पार्टी यानी अपोजिशन जमातें भी उसके कौमी एजेंडे के हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ तावन करें। नेशनल फाइनेंस कमीशन बना NFC अवार्ड के लिए, तो सिंध ने एतराज़ कर दिया और बलूचिस्तान में भी एतराज़ हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को बाकायदा ख़त लिख दिया कि मुशीर ख़जाना ना तो इसके मेंबर हो सकते हैं और ना ही वो इजलास की सदारत कर सकते हैं। बलूचिस्तान में एतराज़ आ गया, लोग अदालत में चले गए कि जनाब जावेद जब्बार साहब की क्यों नुमाइंदगी हुई है। इन्हीं अहम अमूर पर नाजरीन हमारे साथ बहुत ही अहम लोग मौजूद हैं। मैं तारफ़ करा देता हूँ, हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अमीनुल हक साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। और नादरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, और इन्हीं अमूर पर हम उनकी राय भी लेंगे। अमीनुल हक साहब, ये लीगल मामलात होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वज़रा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अगर वाकई मसाइल हैं तो जाएं अदालत में जाकर पेश करें सबूत और किसी को गिरफ्तार कराएं, हुक्म लें। ये रोज़ाना का मीडिया ट्रायल, इसका मकसद क्या है? देखें शौकत भाई, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ वज़रा बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो तो मेरा ख्याल है कि कागजात दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि सबूत उनके पास मौजूद है, और सबूतों के साथ अगर किसी जगह पर करप्शन है तो मेरा ख्याल है उसको अदालत में भी प्रूव होना चाहिए, नैब के जो मामला है उसके ऊपर भी प्रूव होना चाहिए। माजी में बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि नैब की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही है, और फिर रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि तमाम लोगों को ज़मानतें होती चली गई हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ें जाली बैंक अकाउंट्स के नाम से और इसी तरह गुमनाम बैंक अकाउंट के नाम से जो चीज़ें सिंध में नज़र आ रही थी, वो तो किसी न किसी हद तक उसमें वज़न नज़र आ रहा था, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट भी एक्शन ले रही है, उसके ऊपर नैब की अदालतें भी एक्शन ले रही हैं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये तमाम चीज़ें, अगर किसी जगह पर कोई करप्शन है, किसी जगह पर कोई गुमनाम जाली अकाउंट्स हैं, तो उन तमाम जगहों, उन तमाम चीज़ों को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जाए। इसकी ज़िम्मेदारी यकीनन वफाक की बनती है, वफाक के साथ साथ नैब की भी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या MKM क्या कहती है? MKM देखें, MKM पाकिस्तान का एक वाज़ा दो टोक पॉलिसी है। जब अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हुए, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, तो MKM ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या कहा कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना और जब मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी, आपने खुद, मैं सुन रहा था ऐवान में, आपने कहा था कि जाने दें इलाज के लिए, तो वो मौक़िफ़ तो आप लोगों ने रखा। दुरुस्त बात है ये। बिल्कुल, हमने हर मौके पे जो सच बात थी, जो हक बात थी, उसको ना सिर्फ ये कि MKM के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को आवाज़ उठाया। हत्ता कि आप ये सुनकर मेरा ख्याल है कि यकीनन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब का जब प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक की प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात हुई, तो MKM ने जमहूरियत का साथ दिया, MKM असूलों के साथ खड़ी रही और MKM ने इन तमाम लोगों के प्रोटेक्शन ऑर्डर की जारी करने की बात की।
تو ایم کیو ایم ہمیشہ کہتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ مستقبل میں بھی کھڑی رہے گی. ادھر رکیے محمد زبیر صاحب, یہ کل پریس کانفرنس ہوئی, اس میں نئے ریفرنسز لانے کا اعلان بھی کیا گیا, لے آئے حکومت, اس کی مرضی ہے, لیکن بیرسٹر شہزاد اکبر 3-4 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو سوالات پوچھے ہیں ان کا نون لیگ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. ایک تو میں ایم کیو ایم کے حوالے سے پہلے ضرور امین الحق صاحب کی بات کی تائید تو ضرور کروں گا کہ وہ ایم کیو ایم ہمیشہ پوزیشن جو ہے زیادہ تر دفعہ یہ پازیٹیو پوزیشن لیتی ہے, اور پچھلے 2 سال میں بھی باوجود اس کے کہ وہ کولیشن پارٹنر رہی ہے. بٹ جسٹ فار ریمائنڈنگ ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر ہے اور پرابلی موسٹ فاسسٹ گورنمنٹ in the last 20 years or so, کیونکہ جو پاکستان میں جو طریقہ کار ایکسیپٹ ہو چکے تھے جمہوریت یا اپوزیشن کے حوالے سے, ایک دوسری رائے رکھنے کے حوالے سے, میڈیا فریڈم کے حوالے سے, اپوزیشن لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, نیب کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرنے کے حوالے سے, تو وہ ایک اپنی مثال ہے. اتنے پولیٹیکل لیڈرز شروع کے دنوں میں جب جنرل پرویز مشرف تھے, وہ تو ملٹری گورنمنٹ تھی, اس میں آپ کیا گلہ شکوہ کر سکتے ہیں, بٹ ایون 2004 کے بعد سے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو اس حکومت سے زیادہ اچھا تھا. یا مریم نواز کے ٹکرز نہیں چل سکتے اگر وہ جلسہ کرنے یا ریلی کرنے جانتی ہے. تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو بالکل فریشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. دوسرا, شہزاد اکبر صاحب کا یہ ایک بڑا سمپل سا ایک اصول ہوتا ہے اور ہم اس اصول پر بالکل چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, یہ اس وقت کل کو چینل بتا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں 25ویں پریس کانفرنس ہے شہزاد اکبر کی جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور ہر دفعہ وہ پیپرز لے آتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے وہ سیم ہی پیپرز لے آتے ہیں ہر دفعہ. وہ دیکھ کون رہا ہے پیپرز کو. تو اصول کیا ہے, پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, پاکستان میں اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو وہ کیا کہتا ہے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کام شہزاد اکبر کا نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اس طرح سے پگڑیاں اچھالیں. یہ کام نیب کا ہے, اور وہ بھی پریس کانفرنس کے تھرو نہیں ہے, وہ ہے اس کے 3 اسٹیج پروسیس ہے. پہلے انکوائری ہے, پھر انویسٹیگیشن ہے, پھر ریفرنس ہے. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ آج ہم 2 سال کے بعد حق بجانب ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ جب آپ نے شاہد خاقان عباسی کو 7-8 مہینے اندر بند کیا تو آپ نے ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا. آپ نے مفتاح اسماعیل کو 6 مہینے بند کیا, ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا. آپ نے مریم نواز کو اندر بند کیا, آپ نے ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا. بھائی آپ کے پاس اگر کیس یہ کون ہے آپ کے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو آپ اتنی پریس کانفرنس آپ نے اندر بند کیا, آپ نے ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا, اور آپ نے فیصلہ پڑھا ہے سوالات یعنی اگر ان کے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے تو سوالات آپ کے پاس بھی ادھر نہیں, ان کے کوئی سوالات نہیں ہیں, ان کا تو حق ہی نہیں بنتا, ہمارا حق بنتا ہے. یہ رول نیب کا ہے, نیب چاہے جو مرضی کرے, لیکن نیب کو بھی رول آف لا کے تحت ہی کرنا ہے. انکوائری سٹیج ہے, انویسٹیگیشن سٹیج ہے, ریفرنس سٹیج ہے. ادھر نے کہا ہے بڑا کلیئرلی کہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج پر اریسٹ نہیں کر سکتے انلیس آپ کے پاس بہت ویلڈ ریزنز ہیں. زبیر صاحب ادھر رکیے گا. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی اب لاک ڈاؤن کے دوران شہباز شریف لاک اپ میں جائیں گے, شہباز شریف کے خلاف ریفرنس آ جائیں گے. شیخ رشید کل کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف اگر اپنا سافٹ ویئر بدلیں تو وہ بچ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ؟ کوئی پالیسی بدلنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کیا جب یہ کہا جائے کہ سافٹ ویئر بدل لیں تو آپ بچ جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, اس وقت حکومت کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے, اور تو اور کورونا کے اوپر ایک قومی یکجہتی نہیں ان کو بنی پائی, اور پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر ہاؤس کی اینکسی تک محدود ہے. نہ وہ صوبوں کے ساتھ ان کا کوئی اتفاق رہا اس معاملے پر, نہ انہوں نے قومی ایک لیڈر بننے کا کوئی ثبوت دیا ہے, اور کرونا کے اوپر ایک مکسڈ ان کی کانٹرڈکٹری پالیسی ہے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسری دن دوسری بات. اور اس وقت وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ کرونا کے اوپر کچھ نہیں ہمیں کرنا, اگر کچھ ہو جائے, آپ اگر بیمار ہو جائے آپ ذمہ دار ہیں, خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے, سیریس انفیکشن یا سیریس, آپ خود ذمہ دار ہیں. تو ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے, اپنی نااہلی چھپانے کے لیے, انہوں نے یہ اپنے وزراء
انلیش کیے ہیں. اس حکومت میں نے ابھی حال ہی میں ایک بیان دیا پریس کانفرنس کے ذریعے کہ اس حکومت نے تاریخ میں ماضی میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان سے کئی زیادہ انہوں نے کرپشن کرونا کا سسٹم، باقی اگر حکومتوں نے ایک آدھ ایمنسٹی اسکیم دی ہو تو انہوں نے ایک پورے سسٹم کے ذریعے، قانون کے ذریعے کرپشن کرونا کا سسٹم اس ملک میں رائج کر دیا. لیکن یہ محض نفیسہ شاہ صاحبہ محض بیانات تو نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ریفرنسز لا رہے ہیں، ریفرنسز تیار ہو چکے ہیں، وہ احتساب عدالتوں میں فائل کیے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو یہ نیب اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو یہ بینڈ باجا کیوں بجا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہٹ جاتے کہ نیب اپنا کام کر لے؟ یہ پیچھے شہزاد اکبر جیسے لوگوں کی جو ان کو منصب دیا ہے اس کی کوئی قانونی بیسس نہیں ہے. یہ عہدہ جو ہے یہ ایک ارریگولر عہدہ ہے. اس کے پاس اگر ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، کس قانون کی بنیاد پر ایسٹ ریکوری کر رہے ہیں آپ؟ کون سے قانون کے تحت آپ ایسٹ واپس لے کے آ رہے ہیں؟ اور یکے بعد دیگرے انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں ہر 3 ماہ کے بعد علیمہ باجی کی ایمنسٹی سے لے کر آف شور پراپرٹیز چھپانے کی ایمنسٹی جو ابھی آج آئی 4 مئی کو آئی ہے غالباً، انہوں نے 7 ایمنسٹی اسکیمز دی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر چلے پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ، پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک لینا پڑ رہی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ابھی تک بازگشت موجود ہے کہ سندھ پر وفاقی حکومت یرغال کرنا چاہ رہی ہے، وہ لوہا منوانا چاہ رہی ہے. کیا فیکٹرز ہیں؟ اگر ایک طرف آپ کو اہم قومی معاملات پر تعاون چاہیے اپوزیشن کا، تو پھر دوسری طرف یو آر ہٹنگ دا ویری نیل کہ جو بہت ہی سینسٹیو سافٹ بیلی ہے اپوزیشن کی. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. محمد زبیر صاحب، آپ صوبے کے گورنر رہے ہیں اور جب آپ کی مرکز میں بھی حکومت تھی، ابھی تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دیا ہے. اب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خط لکھ دیا، مشیر خزانہ کی تعیناتی پر اعتراض کر دیا، سیکرٹری خزانہ کی تعیناتی پر اعتراض کر دیا. بلوچستان سے جاوید جبار صاحب کو نامزد کیا گیا، وہاں وہ عدالت میں چلے گئے. تو یہ معاملہ حل ہونے کی بجائے، آگے بڑھنے کی بجائے، یہ تو ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں بالکل ریورس ہوتے ہوئے دیکھیں لیگل تقاضے تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا. این ایف سی ایوارڈ کو ری ورک کرنے کی ضرورت ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جی ہاں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پہلے تو میرا خیال ہے میں یاد دہانی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پولیٹیشینز کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں، لیکن جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں، بڑے کام جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے ملک ایک کسی کانسٹیٹیوشنل پاتھ پر چل رہا ہے، وہ سارے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی جب تھیں، چاہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، 18th امینڈمنٹ تھا، 1991 کا واٹر ایکارڈ تھا، یا این ایف سی ایوارڈ پہلے 90s میں جو ہوئے تھے، اور 2010 میں جو یہ این ایف سی ایوارڈ، یہ ہسٹورک تھا. اور لیٹ می ریمائنڈ آلسو کہ یہ جب این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا اور 18th امینڈمنٹ ہوا تھا تو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ مکہ ہے. مطلب ایک پارٹی جس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشنل یا ملک کو کی جہتی کے لیے اور کنسنسس کریٹ کرنا کتنا ایک مشکل ہوتا ہے، کہ مارشل لا کے پیریڈ میں بھی این ایف سی ایوارڈ ملٹری حکومتیں نہیں کروا سکتی جو انہی کی اسٹیبلش ہوتی ہیں. سو لیگل تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے پراجا صاحب. اگر چیف منسٹر سندھ نے اعتراضات اٹھائے ہیں تو بالکل اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. دوسری بات یہ بلوچستان سے ہونا چاہیے نا نامنی، مطلب بلوچستان کا انٹرسٹ، یعنی بلوچستان سے تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. بلوچستان سے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی طرف سے اگر کوئی سندھ سے چلا جائے اور کے پی کے کو ریپرزینٹ کرنے کو پنجاب سے چلا جائے تو پنجاب کا انٹرسٹ یا کے پی کا انٹرسٹ یا سندھ کا بلوچستان کا انٹرسٹ کیسے رکھا جائے گا؟ جی ہاں، لاجک ہی یہی ہے کہ بھائی چاروں صوبوں نے اپنا انٹرسٹ، اور اس میں سب سے جو اچھی بات ہوتی ہے اور جو مشکل ہوتا ہے جس وجہ سے یہ کنسنسس کریٹ کرنا، کہ ایون پولیٹیکل پارٹی
چاروں صوبوں میں سیم پولیٹیکل پارٹی بھی ہے لیکن وہ اپنے پروونس کا انٹرسٹ سب سے زیادہ فورموسٹ رکھتی ہے. جی ہاں، کیونکہ انہوں نے پھر اپنی حکومت بنانی ہے نا اپنے صوبے میں. کو یہاں سے بھیج دیں کہ جی وہ انٹیلیجنٹ بہت ہے, سر آنکھوں پر جاوید جبار ون آف دی بیسٹ مائنڈ سیٹ وی ہیو ان دا کنٹری, بٹ آئی تھنک کیا بلوچستان سے ایک بندہ نہیں مل سکتا. یہ بڑا ویلڈ سوال آپ نے اٹھایا کہ کیا پورے بلوچستان میں کوئی ایسا بلوچ نہیں ہے, کوئی ایسا پٹھان نہیں ہے, یا ایون جو سیٹلرز ہیں وہاں کوئی بھی ایک آدمی نہیں ہے جو بلوچستان کے اندر سے. یہاں رکیے گا محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, آئین کا آرٹیکل 163A3 اس کی کلوز وہ تو بائنڈنگ کرتا ہے کہ NFC شیئر کم نہیں کیا جائے گا صوبے کا آئندہ, وہ بڑھایا جائے گا. لیکن یہاں پر تو باتیں ہو رہی ہیں کہ کم کیا جائے گا. 1973 کا آئین ایک اتفاق رائے سے بنا, اس کے بعد 2010 میں آ کر تمام سیاسی جماعتوں میں یا میکسیمم سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہوا. اب اس کو انڈو کرنا کتنا مشکل ہوگا اور کیوں پھر یہ سوچا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کی نیت کیا ہے. اس موقع پر اس وقت آپ کے پاس 40,000 سے زیادہ کورونا کے کیسز پازیٹیو ہوئے ہیں اور 800 سے تجاوز کر گئی ہیں اموات, اور میرے جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 111 لوگ کریٹیکل ہیں اس کے علاوہ. تو آپ کو تیزی سے جب یہ ایک آپ کے پاس سیلاب ایک کورونا کا آ رہا ہے, آپ کا دھیان اس وقت وہاں ہونا چاہیے. اگر NFC ایوارڈ آئی نو کہ لانگ ڈیو ہے, 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد ایوارڈ نہیں دیا گیا, اب آپ نے مشن قائم کی ہے, وہ آئین سے آپ بالکل کانفلکٹ میں آپ نے ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے جس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو مینڈیٹ ہی نہیں ہے NFC کا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے اوپر ڈسکس نہ کریں. اگر وفاق کو ایشوز ہے, اگر وفاق صوبوں سے رائے لینا چاہتی ہے, اگر ڈیفیکلٹیز ہے, ریموول آف ڈیفیکلٹیز آپ کو کرنی ہے, تو آپ کے پاس IPC ہے, آپ کے پاس CCI ہے, لیکن یہ ساری چیزیں پورا اے سے لے کر تو CCI کا بھی تو اجلاس نہیں ہو رہا, NEC کے بھی اجلاس نہیں ہو رہے. سوری میں نے کہا CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس بھی نہیں ہو رہے, NEC کے بھی اجلاس نہیں ہو رہے. دیکھیے بالکل آئین پاکستان اس حال ہی میں ایک فیڈرل منسٹر ہیں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی, انہوں نے کہا کہ وفاق جو ہے وہ ماں کی طرح ہے اور صوبے بچوں کی طرح ہے. آئی ایم سوری, دیٹ از ناٹ مائی انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. وفاق از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی پروونسز. وفاق کا مطلب یہ ہے کہ پروونسز کا یونین ہے, اکائیاں ہیں, یونٹس ہیں. They are constitutive units. Without a constitutive unit, there is no federation. تو یہ ماں اور بچے کا تصور چھوڑ دیں, جو آئین میں ریلیشن شپ لکھا ہوا ہے اس ریلیشن شپ کے مطابق یہ درست ہے کہ آئین کے مطابق چلیں. ادھر رکیے گا میڈم, ادھر رکیے گا. امین الحق صاحب, یہ وفاقی وزراء یہاں پر بیانات دیتے ہیں. ایک پڑھے لکھے وفاقی وزیر کہہ رہے تھے کہ جی صوبے دفاع کا خرچہ بھی اٹھائیں, صوبے میگا پروجیکٹس کا خرچہ بھی اٹھائیں. لیکن اب کاؤنٹر ایک جواب آیا کہ اگر صوبے پیسے دیں گے تو پھر صوبے کہیں گے کہ ہمیں پالیسی میں بھی شامل کیا جائے. نیسیسرلی جو وفاق کی پالیسی ہے, جو 4-5 آئٹمز ہوتے ہیں جن پر وفاق کا ایکسکلوسیو کنٹرول ہوتا ہے, تو کیا پھر صوبوں کو شامل کیا جائے اس میں؟ دیکھیں, جو وفاقی وزراء نے بیان دیا ہے بے شک وہ اس کے زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں, لیکن MKM کی پالیسی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے کہ 57% شیئر جو صوبوں کو چلا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یقیناً ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ وفاق بہت سارے چیزوں میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. وفاق کی جو نیڈز ہے اس کو پورا اب کرونا وائرس ہے, اب یہ جو ایپیڈیمک پھیلا ہے, یہ پینڈیمک جو پھیلا ہے, یہ آل آف اے سڈن آیا. اس کے لیے وفاق کے پاس اتنی بڑی مقدار میں پیسے ہونے چاہیے تھے کہ وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکے, اور نہ صرف کاؤنٹر کر سکے بلکہ صوبوں کو ان چیزوں پر ریلیف بھی فراہم کر سکے. اپنی بساط کے مطابق وفاقی حکومت سے جو کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے چونکہ گفتگو بھی ہوئی ہے, یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آپ دیکھیں اپنا شوکت بھائی کہ MKM پاکستان یہ نہیں کہتے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. MKM پاکستان یہ ضرور کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم ضرور کی جائے.
ہوتا کیا چلا آ رہا ہوتا یہ چلا آ رہا ہے کہ NFC ایوارڈ کے ذریعے جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں، صوبوں کو کیا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنا پروونسل فائننس کمیشن کا یعنی کہ اور ڈسٹرکٹس تک وہ جائیں، ڈسٹرکٹس تک وہ جائیں، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ درست ہے، یہ اصول کی بات ہے، لیکن اگر مرکز اب یہ کہے کہ اس کو ریوائز کیا جائے 57% کی بجائے کم کیا جائے تو پھر کورسپونڈنگ جو ڈسٹرکٹس تک جائے گا وہ بھی تھوڑا ہو جائے گا۔ مسئلہ تو ابھی وفاق اور صوبے کے درمیان ڈسٹریبیوشن کا پھنسا ہوا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین سا فارمولا ہے ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن۔ آپ تمام جسے کہتے ہیں کہ آپ اجلاس بلائیں، بیٹھیں، ڈسکشن کریں، چاروں وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، اس میں اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، فائننس کے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، فائننس کے جو وزیر ہیں وہ بیٹھے اور اس کو ڈسکشن کریں۔ لیکن ہماری کیا رائے؟ ہماری رائے بالکل صحیح ہے کہ وفاق کو بھی اپنی جگہ مضبوط ضرور ہونا چاہیے اور صوبوں کے بعد جو پیسے آتے ہیں اس کو بھی اکاؤنٹیبلٹی لازمی طور پر ہونی چاہیے کہ جو پیسے صوبوں کو آتے ہیں وہ نیچے سے تقسیم بھی ہو اور تقسیم ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ نظر آنا چاہیے۔ بہت اچھی تجویز آپ نے دی کہ مشاورت سے مل کر بیٹھنے سے یہ کام ہوگا۔ بہرحال بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ محمد زبیر سابق گورنر سندھ، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ ٹریول کر رہی تھیں، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وزیر خارجہ پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ایگزیکٹلی انہی امور پر ہم ان کی رائے جانیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان تمام اہم قومی امور پر ہم ان کی رائے لیتے ہیں۔ صرف وہ وزیر خارجہ یا PTI کے رہنما نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان ہیں اور ان تمام امور پر وہ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ السلام علیکم مخدوم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ ایک لیڈنگ پولیٹیشین ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن جس طرح آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے بارے میں باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لائک آف مخدوم صاحب کے بیانات تھے۔ یہ کیا آپ خود کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے پراجا صاحب، میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، میں نے تو ان کو ان کی تاریخ یاد دلوائی ہے اور میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جس کو میں جانتا تھا وہ ہمیشہ وفاق کی بات کیا کرتی تھی، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، 73 کا آئین ان کے آپ کے سامنے ہے، وہ ان کا کلیدی کردار تھا، چاہے بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، انہوں نے ہمیشہ وہ وفاق کی علامت کہلاتی تھی۔ قسمتی سے آج بھی PPP جو ہے جب سے بھٹو سے نکل کر زرداریوں کو منتقل ہوئی ہے، ان کی سوچ اور ان کی پالیسیز اور حکمت عملی میں آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ وفاق کی بات کم کر رہی ہیں اور صوبائی تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت ایک نیشنل کرائسس ہے اور اس کے لیے ایک نیشنل رسپانس چاہیے، تو آپ نیشنل رسپانس دیتے ہوئے علاقوں کی، صوبائیت کی، تعصب کی بات مت کیجئے۔ لیکن اسی بات پر شاہ صاحب، مخدوم صاحب، ایک سیکنڈ دیکھیں بیٹا صاحب، ایک سیکنڈ، غلط اعداد و شمار آپ مت دیجئے۔ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ NDMA نے آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا۔ یہ جو آپ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ میں نے صرف ان کو آئینہ دکھایا ہے، وہ برا مان گئے۔ مخدوم صاحب، لیکن اسی اعداد و شمار کے حوالے سے یا ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے آپ نے باتیں کی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب باقاعدہ کہہ گئے کہ یا منسٹر صاحب استعفیٰ دیں یا معافی مانگیں۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ یقیناً یہ بات سنی ہوگی۔ جی بالکل سنی۔ جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل مطالبہ بچگانہ ہے۔ پہلے وہ ہوتے کون ہیں مجھ سے استعفیٰ لینے والے؟ کیا انہوں نے مجھے بھیجا ہے منتخب کر کے میں؟ کیا انہوں نے کابینہ میں مجھے تعینات کیا ہے؟ یا میں ان کے کہنے پر استعفیٰ دوں گا؟ کیوں؟ اور کیا میں اگر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ صوبائی تعصبات سے نکل کر پاکستان کی بات کریں، اس میں میں معافی مانگوں؟ ہرگز نہیں مانگوں گا۔ یہ فرمائیے کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے
وہ ملک کے جس کونے میں چاہیں لوگوں کے پاس جائیں، اپنا منشور پیش کریں، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں، اپنی تعداد میں، رکنیت میں اپنے ووٹوں کو میکسیمائز کریں۔ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جلدی سندھ میں اپنا لوہا منوائیں گے، یہ صرف محض ایک سیاسی بات تھی یا اس پہ کوئی ہوم ورک بھی کر چکے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک وفاق ہے، ہم ایک وفاقی جماعت ہے۔ ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنا نظر، اپنا منشور لے کر عوام کے سامنے جائے۔ وہ اگر پنجاب آنا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی روکا ہے؟ شوق سے آئیں، بڑے شوق سے جہاں آنا چاہتے ہیں آئیں۔ خیبر پختونخوا جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں۔ اگر ہم سندھ جاتے ہیں تو ان کو پریشانی لاحق کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ بھی تبدیلی چاہتا ہے۔ یقین جانے سندھ کے لوگ اب انہیں بار بار آزما کے تھک چکے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے انہوں نے شہادتوں کے سہارے پر ووٹ لیا ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں لیا۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آگے آئیے، ہم نے آپ کو بے پناہ معاوضہ دے دیا ہے، ہم نے بے پناہ کا ساتھ دیا ہے، آپ کو عزت دی ہے، لیکن آپ نے کیا دیا؟ دیکھیے 12 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مسلسل، اور آج وہاں کیفیت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب، مخدوم صاحب، یہ بات کراچی کی حد تک درست ہے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے وہاں پہ سیٹیں جیتیں، گو کہ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے لیکن ان کو ابھی تک بھی تحفظات ہیں، لیکن وہاں اور فیکٹرز بھی ہیں۔ مثلا آپ خود الیکشن لڑے اور 2 دن 3 دن آپ کو خود معلوم نہیں تھا کہ آپ جیتے ہیں، آپ ہارے ہیں، آپ نے کتنے ووٹ لیے ہیں، آپ کا رزلٹ کیا ہے۔ تو ان سارے حقائق جو زمینی حقائق ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی سندھ میں ان روڈ بنا سکتی ہے اندرون سندھ میں؟ براتا صاحب بڑے محتاط انداز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ تھر پارکر میں انہوں نے مجھے الیکشن میں جو نیچ دکھائی وہ نظریے کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر۔ یہ آج ان کی سوچ، ان کا فلسفہ بدل چکا ہے۔ یہ آج دولت مندوں کے سہارے پر سیاست کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ نظریات پر، غریب طبقات پر سیاست کرتے تھے، وہ اب ان سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، مزدور کی، محنت کش کی، دہاڑی دار کی، ریڈی والے کی، ٹیکسی والے کی، اپنا رکشے والے کی بات عمران خان کر رہے ہیں۔ آج یہ نہیں کر رہے، آج یہ بات کر رہے ہیں جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں رہتی ہے نا کلاس، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف ان طبقات کی بات کر رہی ہے جو ایک زمانے میں ان کے ساتھ منسلک ہوا کرتے تھے۔ اگر ان کے ساتھ جو لوگ منسلک تھے، اگر وہ ان کے ساتھ رہتے تو پنجاب میں یہ زوال ان کو دکھائی نہ دیتا۔ پیپلز پارٹی کو تو عروج پنجاب سے ملا تھا پہلے۔ 70 کا انتخاب اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب کی بدولت پیپلز پارٹی نے مقبولیت حاصل کی، سندھ بعد میں آیا۔ مخدوم صاحب ایک دو اور ایشوز بھی ہیں۔ مخدوم صاحب، آپ نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے جو بھی مشاورت ہوتی رہی، آپ کا ماشاءاللہ ایک لیڈ رول رہا، آپ مشاورت کا حصہ رہے۔ اب یہ شیخ رشید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی 31 جولائی تک سب پکڑے جائیں گے، نیب آرڈیننس جو آیا تھا وہ تو ختم ہو چکا، نیا آیا نہیں ہے۔ اب کیا نئے قوانین آ رہے ہیں یا پھر یہ جو شوگر اور آٹا اسکینڈل میں جن میں آپ کے کچھ آپ کی پارٹی کے رہنما بھی ہیں، کچھ وزراء کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، یہ پھر سب پیک اپ اکٹھے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ پراچا صاحب، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ نہ ہمارے تابع ہے، نہ ہم اس کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ نیب کل کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ نیب کو ایک خود مختار ادارہ رہنا چاہیے، شفاف احتساب کے لیے وہ ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیب شفاف احتساب کرے۔ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے میں کل بھی خلاف تھا اور آج بھی خلاف ہوں، لیکن احتساب کے عمل میں ہم کل بھی اس کے حق میں تھے، آج بھی ہیں۔ اگر نیب ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک
लूटा है उनको कटहरे में खड़ा करती है, तो ये नैब का काम है, ये उनका मैंडेट है और उसको अपना मैंडेट पूरा करना चाहिए। लेकिन शाह साहब, ये तासुर बड़ा मकबूल रहा है कि नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। अब तो आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं खुलकर, तो इसमें तरमीम तो होना चाहिए। इसलिए तो ऑर्डिनेंस आप लोग लाए थे, कानून साजी ना हुई, वो लैप्स हो गया। पराचा साहब, हमें तरमीम में कोई मुस्बत बेहतरी के लिए हमने कभी इनकार नहीं किया। सवाल तो ये है कि पीपल्स पार्टी को 5 साल इक़्तिदार में मिले, इन्होंने अपने मफादात के लिए बहुत सी चीजें कर ली, बहुत सी तरमीम कर ली। तो अगर वो 18 तरमीम कर सकते थे तो नैब के ऑर्डिनेंस में भी तरमीम कर सकते थे। वो गफलत की नींद सोते रहे, क्यों सोते रहे? फिर PMLN को 5 साल मिले, वो तरमीम कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। आज अगर वो कहते हैं कि एक तरमीम की जरूरत है तो हम कहते हैं आइए बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं। कोई आपकी अच्छी बात है, हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और PTI के वाइस चेयरमैन हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, अहम कौमी मामलात हैं, इसलिए हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं को बुलाया, उनसे बात की, ताकि कम अज़ कम एक क्लियर पिक्चर आए कि हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन क्या सोचती है। और इन अहम कौमी मामलात पर, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम कौमी मामलात हैं, कहीं कोई ना कोई मुतफ़क्का लाहे अमल बन सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।